है। सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। नाजरीन आदाब, जहाबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। अक्सर दूरदर्शन न्यूज़ की तरफ से ये जो प्रोग्राम जहाबीन पेश किया जा रहा है, इसमें उन मामलात के हवाले से हम बात करने को तरजीह देते हैं जो मामलात, जो मसाइल आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश होते हैं। चूँकि पिछले शुमारे में जिस तरह से आपने देखा, हमने ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मैम सकीना मसूद इत्तू साहिबा से बात की और इन इक़दामात के हवाले से हमने आपको गौश गुजार कराया कि सरकार ने विंटर के दौरान कश्मीर डिवीज़न के लोगों के लिए किस तरह के इंतजाम किए हैं। लेकिन जब से ये सरकार वजूद में आई, अगर हम इन 3 डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, आइए आज के इस प्रोग्राम में एक तायराना नज़र डालते हैं, देखते हैं कि अगर इन 3 डिपार्टमेंट्स में आपने देखा जो मुतल्लिका वज़ीर है, कभी आपने उनको बाहर दिल्ली में देखा, कभी आपने उनको यहाँ सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में देखा, कभी आपने उनको लोगों के घरों में देखा, लेकिन कभी आपने उनको हस्पतालों में देखा, कभी स्कूलों में देखा। तो ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ आपके लिए, आपके मसाइल सुनने की। लेकिन क्या कुछ किया गया, क्या कुछ नया किया गया, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे और यहाँ पे हम वेलकम करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे मैम सकीना मसूद इत्तू साहिबा, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। मैम आपका वेलकम है, खुशामदीद है प्रोग्राम जहाबीन में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका फयाज साहब कि आपने यहाँ पे मौका दिया है ताकि इन डिपार्टमेंट्स के बारे में जो बहुत ही अहम है लोगों तक जानकारी पहुँच सके, लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके कि सरकार क्या कर रही है। आगाज़ में एक सवाल जी, इससे थोड़ा सा डिफरेंट ही सवाल है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के हवाले से हमने बात करनी है जी। लेकिन ज़रूर ये आपके दिल की बात आज इस प्रोग्राम के ज़रिए से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से मैंने कहा, कभी दिल्ली, कभी स्कूल में, कभी हॉस्टल में, घर में क्या कभी मौका मिलता है बैठने का? किस तरह से मैनेज करते हैं? आगाज़ में आपका रिएक्शन क्या है दिल में आपके? घर में बैठने का मौका तो बहुत कम मिलता है, लेकिन क्योंकि जिस तरह के डिपार्टमेंट है, बहुत ज़्यादा इनमें काम है, बहुत ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन है और सबसे बड़े डिपार्टमेंट अगर कोई है तो वो इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो इसलिए इनमें हर चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती हैं। घर में भी जब बैठती हूँ मैं तो तब मैं अपना अकाउंट खोलती हूँ, फाइलों को देखती हूँ। तो मेरी माँ मुझे अक्सर कहती हैं कि कभी कभी हमारे साथ भी बात किया करो, कभी कभी हमारे साथ भी खाना खाया करो। तो बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी से नवाजा है और उमर अब्दुल्ला साहब ने जो भरोसा दिया है, एतमाद किया है, तो उस भरोसे और एतमाद पे मैं लोगों को जो है जो फैसिलिटीज़ उनको नीड हैं, जो उनके लिए करना है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो ज़रूरत जो है उन तक पहुँच पाए, उनकी आसानी जो हो इन डिपार्टमेंट्स में वो उनको मिल सके और जो बेसिक नीड हैं वो उन तक पहुँच सके डोर स्टेप्स पे, और हमें इंफॉर्मेशन आ सके कि क्या क्या हम कर सकते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो तभी हम सोचते हैं कि लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो, लोगों के बीच में जाने से ज़्यादा हमें जानकारी मिलती है, पता चलता है कि डिपार्टमेंट कैसे चलते हैं, डिपार्टमेंटों के अंदर प्रॉब्लम क्या है, मुश्किलात क्या है, उन मुश्किलात को हल कैसे किया जा सकता है। तो वो एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, उससे काफ़ी मदद मिल जाती है काम करने में। जी
ہم نے پچھلی دفعہ جو نشست کی، کیونکہ جہاں بھی پروگرام کی شروعات آپ نے ہی کی، پہلا پروگرام تو آپ نے ہی کیا، لیکن اس پروگرام میں آپ نے ایک بات کہی تھی، اگر ہم سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بات کریں گے، اگر ہم ان اپنی بچیوں اپنی لڑکیوں کے حوالے سے بات کریں گے جن کو شادی کے سلسلے میں جو سرکار کی طرف سے معاونت ملتی تھی، آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آپ نے وہ اس میں وہ ایجوکیشن کا کچھ بیریئر کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، لیکن کیا کچھ سرکار نے کچھ پھر اس کے بعد کیا کچھ سننے میں آیا، کچھ آپ کی طرف سے کچھ انیشیٹو اس میں لیا گیا ہے، کیا کچھ اس میں کیا گیا ہے؟ کیمرہ یہ ہے، آپ فرمائیے۔ میں آئی تھی تو اس وقت یہ لائیو ٹیلی کاسٹ تھا، تو لوگوں نے مجھے بہت کئی سوال پوچھے تھے کہ اس طرح ایک تو میریج اسسٹنس جو ملتا ہے بچوں کو شادی کے لیے، وہ پہلے 50,000 ملتا تھا، تو ہم نے کہا تھا اپنے مینیفیسٹو میں کہ ہم یہ 75,000 کریں گے، نیشنل کانفرنس نے، عمر عبداللہ صاحب نے، اور سارے جو مینیفیسٹو میں ہم لوگ کمیٹی تھی۔ پھر جب سرکار بنی تو بہت اس پہ کرٹیسزم ہوتا تھا کہ کہاں کرے گی سرکار یہ 75,000 کہاں ہوگا، لیکن آنریبل چیف منسٹر صاحب کو میں مبارکباد دیتی ہوں جنہوں نے سرکار بننے کے بعد کچھ ہی دیر میں یہ فائل پروسیس کروائی ہم سے، اور کیبنٹ میں انہوں نے اس کی اپروول دے دی، پہلے 50 سے 75,000 جو ہے ایک میریج اسسٹنس کے طور پہ جو ہے لڑکیاں جو بی پی ایل میں آتی ہیں، غریب ہوتی ہیں، ان کو ایک مدد جو ہے وہ 75,000 دیا۔ حالانکہ میں کہتی ہوں یہ اتنا بڑا رقم نہیں ہے، آج کل تو شادیوں میں آپ دیکھتے کروڑوں میں لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک غریب کی بیٹی جو ہے یا غریب جو ہے وہ بیچارہ دیکھتا رہتا ہے، لیکن اس کے لیے کبھی کبھار یہ 75,000 بھی جو ہے 50 سے 75 کر دیا گیا ہے، 50 سے 75 کر دیا گیا ہے، وہ مل بھی رہا ہے۔ اس کے لیے باضابطہ کیبنٹ آرڈر ایک ایشو ہوا ہے جو سرکار نے کیا ہے، عمر عبداللہ صاحب کی سربراہی میں جو کیبنٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب بھی یہ الیکشن ہوا تھا ہمارا، جس ٹائم سرکار بنی تھی، سرکار سے پہلے ہی ایک مہینہ ایک آرڈر نکالا گیا تھا کہ میریج اسسٹنس کے لیے جو بچی اپلائی کرے گی لڑکی، اس کے لیے کوالیفیکیشن بار رکھا گیا تھا کہ یہ کم سے کم انڈر میٹرک ہونی چاہیے، 8th پاس ہونی چاہیے، مڈل پاس ہونی چاہیے، تبھی اس کو یہ میریج اسسٹنس کے لیے وہ اپلائی کر سکتی ہے۔ ذکر کیا تھا۔ ہاں، تو جب میں آئی تھی پروگرام میں، جہاں جاتے تھے تو لڑکیاں یا ان کے پیرنٹس پوچھتے تھے کہ یہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہم لڑکی کی شادی کر رہے ہیں، اس کو تھوڑی تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اگر تعلیم کے لیے بھیجے ہوتے تو چلو تب بھی مان لیا، ٹھیک تھا، لیکن ہمیں تو اس کا گھر بسانا ہے، اس کو کوالیفیکیشن بار کو کیا کرنا ہے۔ بہت ڈیمانڈ آئی تو پھر آنریبل چیف منسٹر صاحب جو ہیں عمر عبداللہ صاحب، ان کے پاس کئی ریپرزنٹیشن گئے، انہوں نے بلایا مجھے، کہا کہ یہ تو جینوئن بات ہے کہ آپ میریج اسسٹنس دے رہے ہو، شادی کے لیے مدد کر رہے ہو، کوالیفیکیشن بار کو کیا کرنا ہے، یہ کیوں لگا ہے؟ میں نے کہا سر یہ ہم سے پہلے لگایا گیا ہے، اس سرکار میں نہیں لگا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کو ریموو کرو تاکہ لڑکیاں آسانی سے اپلائی کر سکے، جو ہم نے 50 سے 75,000 تک پہنچایا اس کا فائدہ غریب کی بیٹی لے سکے۔ تو عمر عبداللہ صاحب کے کہنے پہ یہ کیبنٹ میں گیا پروپوزل، اور کیبنٹ نے ایگری کیا ہے کہ یہ کوالیفیکیشن بار جو ہے اس کو ہٹانا چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ کوالیفیکیشن بار ہٹ گیا، اس کا باضابطہ آرڈر آ گیا۔ تو آج جو بہنیں ہیں میریج اسسٹنس میں ود آؤٹ کوالیفیکیشن بار جو ہے وہ فائدہ لیتی ہیں، اپلائی کر سکتی ہیں، اور ان کو یہ 75,000 پیسہ مل جاتا ہے۔ بہت خوب طریقے سے آپ نے جس طرح سے ان کا ذکر کیا۔ ابھی اگر ہم ماہانہ مشاہرے کی بات کریں گے، جیسے معذور افراد ہیں، بیوائیں ہیں یا معمر شہری ہے، ان کا جو ہے ان میں جو 1,000 روپیز ان کو ملا کرتا تھا، کیا اس میں کوئی بڑھوتری ہوئی ہے؟ یا اس کے بعد جو اگر سماجی بہبود محکمے کی ہم بات کریں گے، ہم دوسرے ڈپارٹمنٹس پہ بعد میں آ جائیں گے، تو اس میں کیا کچھ خاص کیا گیا؟ آپ کا ریئیکشن۔ یہ بھی مجھے لگتا ہے 14 سے پہلے جب سرکار تھی نیشنل کانفرنس کی، جب عمر عبداللہ صاحب چیف منسٹر تھے، اسی ٹائم پہلی بار تب تک یہ لوگ 500 لیتے تھے پینشن، اولڈ ایج ہو، وڈو ہے، ڈسیبلٹی پینشن ہو، ان کو 500 دیا جاتا تھا۔ لیکن جب عمر عبداللہ صاحب چیف منسٹر بنے 2008 میں، اور میں اس وقت سوشل ویلفیئر منسٹر تھی، تو عمر صاحب نے اس وقت ڈائریکشن دیے کہ 500 میں کیا آتا ہے، 500 تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرے گا یہ ڈسیبل جو انسان ہے اس کو 500۔ ہم نے اس ٹائم عمر صاحب کی ڈائریکشن پہ یہ اولڈ ایج پینشن اور وڈو پینشن جو ہے اس کو بڑھایا گیا تھا، کہیں پہ 1,000 کیا، کہیں پہ 1,500 کیے گئے، کہیں پہ ایج 80 پلس والے کو کس طرح کیا گیا ہے وہ چینج لائی گئی، 1,000 تک بڑھایا گیا، 1,500 تک بڑھایا گیا۔
پھر اس کے بعد آج تک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے اولڈ ایج وڈو ڈسیبلٹی پینشن میں. لیکن پھر سے جب عمر عبداللہ صاحب کی سرکار بنی ابھی پچھلے 1 سال پہلے، پھر عمر صاحب نے اس کا ریویو کیا، کہا کہ یہ کم ہے، کیا ہے 1500 یا 1800، یہ بہت کم ہے، تو اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے. اور سب سے پہلے انسٹنس میں ہم نے یہ اولڈ ایج وڈو ڈسیبل پینشن جو ہے کہیں پہ 2000 کر دیے، کہیں پہ 1500 کر دیے، تو اس کو ہم نے لگ بھگ 500 600 کہیں سے 800 کے طور پر جو ہے اس اولڈ ایج وڈو ڈسیبل پینشن کو بڑھایا گیا ہے. اسی سرکار کے دوران یہ قدم اٹھایا گیا ہے، جس سے لوگوں، حالانکہ یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنا زیادہ نہیں، آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہے، تو اگر آپ اس کو اس سے زیادہ بھی کریں تو کوئی یہ وقت پہ ملنے کے لیے کیا کچھ اس میں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے کہ وہ بینکس میں لائنز ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل اس طرح سے کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. اس میں کس طرح کے ڈائریکٹیوز ہیں؟ یہ پہلے جب 14 سے پہلے سرکار تھی عمر عبداللہ صاحب کی، اسی وقت یہ سارا سسٹم ہم نے آن لائن کر دیا ہے، کیونکہ اس میں بہت شکایتیں آتی تھی. جیسے کوئی اولڈ ایج ہے وہ جا نہیں پاتا تھا، اس کا کوئی رشتہ دار گیا، اس نے وہاں سے بینک سے لے لیا پیسہ اور اس نے وہ پیسہ کھا لیا ہے، اور بیچارے اولڈ ایج کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح ڈسیبل ہوتا تھا کوئی، وہ بینک میں نہیں پہنچ پاتا تھا، اس کا پینشن رستے میں غائب ہو جاتا تھا. بہت شکایتیں ہوئی، تو پھر یہ سسٹم جو ہے اس کو 2008 کی سرکار کے بعد عمر عبداللہ صاحب کی قیادت والی سرکار نے آن لائن کیا ہے، اور ہر ایک انسان کو اب گھر بیٹھے یہ پینشن جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اس کو مل رہا ہے. اس کو بات کرنا چاہیں گے کہ جو خواتین ہیں، خواتین کے حوالے سے سرکار جو ہی آئی، کیا کچھ ذہن میں تھا؟ اور یہ جو بس سروس کی، فری بس سروس کی فراہمی جو ہے، اس سلسلے میں کس طرح سے انیشیٹو لیا سرکار نے، اور کہاں کہاں یہ اویلیبل ہے اور کہاں کہاں اس سے استفادہ کر سکتی ہے ہماری خواتین؟ یہ جہاں جیسے جو بھی ڈسٹرکٹ ہوں، جو بھی گاؤں ہو، وہاں جہاں ڈیمانڈ آئی، وہاں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے عمر عبداللہ صاحب کی ڈائریکشن پہ یہ فری بس سروس جو ہے بہنوں کے لیے رکھی. مشکل آتا تھا، جو اسٹوڈنٹ جاتے تھے بیچارے، ان کو کبھی کبھار پیسہ نہیں ہوتا تھا کرائے کا، جو غریب ہیں وہ مینیج نہیں کر پاتے، جو امیر ہیں ان کے پاس تو اپنی گاڑیاں ہیں، وہ تو اس بس میں بیٹھیں گے نہیں. اسی طرح جو بہنیں گھر سے جاتی تھی، کہیں پہ مارکیٹ جاتی تھی یا کوئی سامان لینا ہوتا تھا، ان کو اپنے ہسبینڈ سے 10 بار بولنا پڑتا تھا کہ 100 روپیہ چاہیے، 50 روپیہ چاہیے. کبھی وہ کہتا میرے پاس نہیں ہے، بیٹھ جاؤ، تو نہیں جا پاتی، کسی کو ہاسپٹل جانا ہوتا ہے. لیکن آج جب سے یہ بس سروس عمر عبداللہ صاحب کی سرکار نے شروع کیا ہے، آپ دیکھیں ہر ہماری بہن جو ہے جس کا چھوٹا بھی کام ہو، وہ اس بس میں بیٹھ کے اپنا کام کر کے آتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس جو بچیاں ہیں، وہ کالج تک جا پاتی ہیں، اسکول تک جا پاتی ہیں، پڑھائی کرنے میں بھی ان کو بہت آسانی ہو گئی ہے. جو ان کو ڈفیکلٹیز پیدا ہوتی تھی، کرایہ نہیں ہوتا تھا، وہ اب اس بس کی وجہ سے آسانی ہو گئی. اور اس میں ہماری بہنیں جو ہیں وہ بہت خوش ہیں، ان کو بہت فائدہ ملا ہے، اور ڈیمانڈ آتی ہے کہ اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ محکمے تو آپ کے پاس اسکول ایجوکیشن ہے، امپورٹنٹ ہے، ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، ان پہ بھی بات کرنی ہے. اگر اسکول ایجوکیشن کی ہم بات کریں گے، جو بجٹ پیش کیا گیا ریسنٹلی، K-12 کا کنسپشن، اس کے بعد جو بنیادی طور جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، کنڈر گارٹنز جو ہیں، اس میں کس طرح کا کنسپشن دیا گیا، اور کیا کچھ نئے انیشیٹوز ہیں سرکار کی طرف سے جو آپ لینا چاہیں؟ جیسے ابھی پہلے تو ہمارے ٹائم پہ، آپ کو بھی اپنا ٹائم یاد ہوگا، ہم لوگوں کا ٹائم ہوتا تھا کہ زیادہ تھوریز پڑھنا، اسی کے اوپر جا کے پھر ایگزام دینا، اسی کے اوپر سارا کچھ کنسنٹریشن ہمارا ہوتا تھا. کیونکہ تب یہ فیسلٹیز نہیں ہوتے تھے، نہ آپ کے پاس سمارٹ بورڈ ہوتا تھا، نہ آپ کے پاس کمپیوٹر فیسلٹی ہوتی ہے. لیکن جب یہ ایجوکیشن میں نیو پالیسی جو ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی جب سے انٹروڈیوس ہوئی ہے، اس کے بجائے آپ تھوری پہ زیادہ کام کریں، اس میں زیادہ آپ پریکٹیکل پہ کام کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی کام کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو آگے بڑھنے میں فائدہ ہو. میں نے کئی اسکولز میں گئی جہاں میں نے دیکھا اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ اور اتنے امپورٹنٹ پروجیکٹ چھوٹے چھوٹے بچوں نے تیار کیے ہیں. جیسے پانی کیسے بچا سکتے ہیں اس کے اوپر، جیسے ونٹر میں یہ کبھی کبھار یہ گیس سلنڈر کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور وہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو کمرے میں آکسیجن کی کمی لگ رہی ہے، آواز کیسے آئے گی، وہ پروجیکٹس. تو اب بہت آگے بڑھا، اور سرکار بھی کوشش کر رہی ہے. ہم نے کوشش کی ہے جب سے 1 سال سے کہ ہم بچوں کو ہر ایک فیسلٹی دے جس کو ان کی ضرورت ہے، جس سے وہ آگے بڑھ سکے. اس میں چاہے لیب فیسلٹی کی ضرورت ہو، اس میں اگر سمارٹ بورڈ فیسلٹی کی ضرورت ہو، اور باقی جو چیزیں ہیں ان کی نیڈ ہو، وہ سرکار کر رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے 1 سال میں
لگ بھگ ہزاروں کی تعداد میں اسکول ہیں جن کو ہم نے فلی اکوپڈ کیا ہے تاکہ بچوں کو وہاں پہ فائدہ مل سکے. اور خود انسان حیران ہو جاتا جب ہم جاتے ہیں. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروجیکٹ کیے بچوں نے تو تبھی کر سکتے ہیں جب ان کے پاس فیسلٹی اویلیبل ہو. تو بہت ساری چیزیں ہم نے کی ہیں لیکن آگے بھی انشاءاللہ بہت سارے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پڑھائی اس لیے نہیں ہو کہ وہ گھر میں بیٹھے. ہم سمجھتے ہیں پڑھائی اس لیے ہو وہ کل کو اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہو, ڈپینڈ کسی پہ نہ ہو, خود کے اوپر ہی وہ جو ہے چیزیں کریں تاکہ اس کو آگے جا کے فائدہ مل سکے. خاص بات ہم کرنا چاہیں گے جس طرح سے آپ جو ہی آئے اس کے بعد سیشن کی تبدیلی کے بعد کچھ چیلنجز. اگر ہم بکس کی بات کریں گے یہاں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے صبر تحمل کی کمی دیکھی جاتی ہے. اس کا آپ نے جواب بھی دے دیا, اس وقت آپ نے بتا بھی دے دیا, کیونکہ اس کے بعد جو کتابوں کا ایشو تھا, کتابوں کا مسئلہ تھا, وہ پھر بعد میں رہا نہیں. لیکن اگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں, ابھی تو اس وقت شاید کہیں سے اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے کیونکہ اسٹریم لائن باضابطہ سارا کچھ ہو گیا, اس وقت کم ٹائم تھا. اب اس سال باضابطہ پھر وقت پر امتحانات کا انعقاد, اور اس سلسلے میں اگر ہم اس وقت بھی دیکھتے ہیں امتحانات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, چاہے ہم 10ویں جماعت کی بات کریں گے, 11ویں کی بات کریں گے, 12ویں کی بات کریں گے. ابھی جو یہ سیزن ہے, یہ سیزن کے حوالے سے بکس جو ہیں, بکس کے حوالے سے کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے کہ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے جو انتظامات ہیں تو آپ کس طرح سے لوگوں سے مخاطب ہونا چاہیں گے؟ جیسے آپ نے خود ذکر کیا ہے, جب یہ سرکار بنی ہے اس سے پہلے بھی لوگ آتے تھے, وہ ذکر کرتے تھے کہ سیشن چینج کر کے ہمارے بچوں کو بہت نقصان ہوا تھا کیونکہ ونٹر میں بچے اکثر چھٹیاں مناتے ہیں اور آگے کی پڑھائی جو ہے نیکسٹ کلاس کی وہ کرتے ہیں کیونکہ اکتوبر سیشن میں ان کے ایگزام ہو جاتے تھے. جب یہ مارچ میں چلا گیا تو بچے بہت ڈپریشن میں گئے, ایون پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہو گئی تھی. تو جب یہ سرکار بنی عمر عبداللہ صاحب کی ڈائریکشن پہ, مجھے لگتا ہے سب سے پہلے کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے یہی ایکیڈمک سیشن جو ہے اس کو چینج کیا تاکہ پھر سے وہ ربط ضبط جو ہے وہ واپس آ سکے. تو اس سے ہو گئے, لیکن اس کے بعد کیا دقت ہوئی کہ ہم سمجھتے تھے شاید کتابیں ٹائم پہ نہ آئے, ہوئی بھی تھوڑا مشکل ہوئی, ایگزامز کا مسئلہ تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پھر مینیج کر دیا, ٹیکسٹ بکس بھی دے دی ٹائم پہ, پھر اس کے بعد ایگزامز بھی ہو گئے, سارا کچھ جو ہے سٹریم لائن ہو گیا. اور اس بار زیادہ پریشانی نہیں آئی ہے. اس بار سب سے ایک ہی دقت ہے, اس بار ٹیکسٹ بکس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ صرف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا جو ہے وہاں پہ بہت شکایتیں آتی ہیں. اور کئی بار میں نے ابھی ریسنٹلی میٹنگ کی ہیں جس میں بورڈ چیئرمین تھے جس کے پاس ابھی چارج ہے ہائر ایجوکیشن کے, ہمارے سیکریٹری, اسی طرح بورڈ سیکریٹری اور ہمارے اسکول ایجوکیشن کے سیکریٹری, ساری سی اوز کو ہم نے کال کیا تھا کہ یہ شکایت کیوں آتی ہیں کہ مہنگی کتابیں کیوں پرائیویٹ اسکول والے جو ہے بچوں کو دیتے ہیں, بچوں کے ماں باپ مجبور ہوتے ہیں بکس دینے کے لیے. تو اس کو آپ کو چیک کرنا چاہیے. اور آلریڈی فی فکسیشن کمیٹی ہے, مشکل یہاں یہ ہے فون پہ میسج بھیجتا ہے کوئی کہ فلانے نے یہ کیا ہے, فلانے نے اسکول نے یہ کیا, لیکن ڈیش 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 اسکول کا نام نہیں آتا ہے. اب ہمیں کہاں الہام آئے گا کہ کون سا اسکول ہے. تو کمپلین بھی نہیں کرتے, ڈسٹرکٹ مطلب لیول پہ سی او ہے, زڈ ای او ہے, تو لیکن ہم نے پھر بھی بہت ٹائٹ کیا ہوا ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی. ایک فی فکسیشن کمیٹی جو ہیں وہ چیک کرتی ہیں کہ کب آپ کو فیس بڑھانا ہے, کب نہیں بڑھانا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ. لیکن کتابوں کے اوپر جو شکایت ہے اس کو بھی ہم نے بہت چیک رکھا ہوا ہے. اس ٹائم جہاں جہاں شکایت آئی ہے میں نے کہا ان سکول کے خلاف آپ کارروائی کریے, امیڈیٹلی کارروائی کریے, تاکہ باقی لوگوں کو سگنل بھی جائے گی کہ یہ ہم کر نہیں سکتے ہیں, جو صحیح نہیں ہے وہ ہم کرنے نہیں دیں گے. سرکار ہے, آپ کے اوپر کوئی چیز ہے جو دیکھ رہی ہے آپ کو. ایک خاص مدعے کی اور ہم بڑھنا چاہیں گے. جس طرح سے ابھی کہا کہ مطلب جو ہمارے پاس وہ ڈیلی ویجرز ہے ان کے حوالے سے جو بات اور آل اس میں بہت کچھ بات ہوئی ہے, لیکن اگر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے, جو سی پی ڈبلیوز ہے, کنٹنجنٹ پیڈز ہیں, ان کے حوالے سے چونکہ جس طرح سے آپ نے وہ انیشیٹیوز کے حوالے سے کہا تو ان کی مستقلی کے حوالے سے کچھ آرڈرز بھی آ گئے بیچ میں. ہم تفصیل سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ اس میں کیا گیا اور سرکار نے کس طرح کا سٹیپ لیا اور آپ نے اس میں کس طرح. پہلے تو یہاں ڈی پی سی پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا, پہلے تو یہاں ٹرانسفر پالیسی پہ کوئی کام نہیں ہوا. ٹرانسفر پالیسی بنائی گئی, کسی کو ہارڈ زون میں بھیجا وہ وہیں رہ رہا تھا. لیکن اس سرکار کے بننے کے بعد میں آفیسرز کو بھی مبارکباد دوں گی جنہوں نے اس پہ کام شروع کیا ہے, اور سرکار نے جتنا امیڈیٹلی اس پہ پھر آرڈر نکالے ہیں, چاہے ڈی پی سی ہو, پروموشن ماسٹرز کی ہو, ٹیچرز کی ہو, لیکچررز
کا ابھی انڈر پروسیس ہے، ان کو بھی مل جائے گی پروموشن. تو یہ ایک بہت مجھے لگتا ہے بہت بڑا سٹیپ تھا جو اس سرکار کے دوران ہوا ہے. لوگوں کو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی لیکن ہم نے یہ کیا ہے. اسی طرح جو ریشنلائزیشن نہیں ہو رہی تھی، اٹیچ تھے ٹیچر، کہیں پہ جہاں مرضی ہو وہاں رہیں، لیکن ہم نے قدم اٹھایا، سب کو ڈیٹیچ کر دیا، ان کو اپنے اپنے پوسٹنگز پہ واپس بھیجا ہے. صرف آن ہیلتھ گراؤنڈس، آن سیکورٹی گراؤنڈس اگر کوئی تھے تو ان کو رکھا ہے. اس کے باوجود ہم نے پھر یہ سی پی ڈبلیو جو کنٹینجنٹ پیڈ ورکرز ہوتے ہیں، ان کو 50 سال میں 30 سال میں کبھی ان کو پروموٹ نہیں کیا گیا تھا. لیکن اس سرکار میں عمر عبداللہ صاحب کی سربراہی میں لگ بھگ 2000 سی پی ڈبلیوز کو پرماننٹ کیا گیا ہے. میں نے خود دیکھا ہے 2000 کے قریب، کیونکہ میں نے خود دیکھا وہاں جو بزرگ لوگ تھے جو نیئر ریٹائرمنٹ تھے، انہوں نے اپنی ٹوپی اتار کے اس سرکار کو دعائیں دی، عمر عبداللہ صاحب کو دعائیں دی کہ ہم نے، ہمارے لیے یہ سپنا تھا. ان کے گھر سے فون آتے تھے، گھر والے کر رہے تھے کہ آپ گھر کب پہنچو گے، ہم مالا لے کے مٹھائی لے کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. مطلب جن کو 2 3 بیچاروں کی سروس ابھی تھی. یہ ایک اس سرکار کا بہت بڑا سٹیپ تھا جو پچھلے 20-30 سال میں کبھی نہیں ہوا ہے. لیکن اس سرکار کی سربراہی میں، جس کی سربراہی عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا سٹیپ تھا یہ. 2000 سی پی ڈبلیوز اور بھی کرنے ہیں جو انڈر پروسیس ہے، ان کو بھی پرماننٹ کیا جائے گا، وہ بھی بہت جلدی انشاءاللہ ہوگا. جی، بات کرنا چاہیں گے کہ جو اب ہمارے پاس جس طرح سے آپ نے ٹیچنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی، لیکچررز کا آپ نے کہا قریبی آرڈر آ رہا ہے، لیکن جو ہمارے پاس اب دوسرا جو ہمارے پاس عملہ ہے نان ٹیچنگ جو ہے، ان کی ڈی پی سیز کے حوالے سے کس طرح کی ڈائریکشنز ہے، کیا کچھ کیا گیا ہے، کیا فردر اس میں کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے؟ میں پہلے ہی کہا ہے ڈی پی سیز ہونی چاہیے، اور جن کا حق بنتا ہے پروموٹ ہونے کا ان کے پروموشن ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہوں گے؟ اس میں کوئی غیر وجہ سے کوئی لاتعللی نہیں ہونی چاہیے، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. وہ آلریڈی ڈائریکشن گئے ہیں، جو ڈی پی سی ڈیو ہیں اور آلریڈی تیار ہو چکی ہیں ڈی پی سیز، وہ بھی انشاءاللہ ہوں گی. جس کا حق بنتا ہے اس کو وہ مل جائے گا، اس میں کوئی لاپرواہی نہیں ہوگی. تو ونٹر جو ابھی آپ نے بات کی، تو ونٹر میں اکثر بیشتر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب چھٹیوں کے مسئلے میں جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ چھٹی کب ہوگی، معمولی کچھ ہوتا ہے، دائیں جائیں تو چھٹی، بائیں جائیں تو چھٹی. لیکن یہ سوال شاید جو ہے ہم بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اس میں جو آپ کی طرف سے کیا کوئی کیلنڈر ترتیب دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے، تاکہ یا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تاکہ جو سال بھر ایکٹیویٹیز جو ہے اس کے حوالے سے اس میں بات ہو، یا چھٹیوں کے حوالے سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ وہ کیلنڈر تو آلریڈی بنے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس بار ہمارا ٹائم بہت ضائع ہوا ہے. ایک تو آپریشن سندور کے ٹائم پہ، اور اس کے بعد بھی بہت زیادہ گرمی ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں سمر ویکیشنز ایکسٹینڈ کرنے پڑے. لیکن ونٹر ہارش ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ونٹر میں مشکل ہوتا ہے ان کو کالج یا اسکول اٹینڈ کرنا. تو اس کے لیے آلریڈی سرکار انشاءاللہ دیکھ رہی ہے. میں نے پچھلی بار میٹنگ بھی کی ہے. اب موسم کا حال کیا رہتا ہے، دسمبر 1 کے بعد ہی یہ ڈیسیجن لیا جائے گا، اور بچوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے فیصلہ کیا جائے گا کہ چھٹیاں تو کرنی ہیں، کیونکہ ونٹر ہیں، بہت ہارش ونٹر ہوتا ہے، چلے کلان ہوتا ہے. بچوں کو مشکل میں نہیں ڈال سکتے، نہ تو پھر وہ اسکول میں پڑھائی کریں گے نہ گھر میں کریں گے. اس کے لیے آلریڈی ہماری میٹنگ ہوئی ہے. تو اب ہم نے فیزڈ مینر میں کس طرح کریں گے، لیکن کریں گے انشاءاللہ ڈسمبر کے مہینے میں اسٹارٹ. وقت کم ہے مگر ڈپارٹمنٹ ایک رہ گیا ہے، ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن. آپ جو ہمارے پاس 2 منٹ ہے، 3 منٹ ہے، اب جو بھی آپ کہنا چاہیں گے اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے جو کچھ انیشیٹیوز لیے گئے اور کیا کچھ ڈائریکٹیوز ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ ہیلتھ اینڈ میڈیکل؟ اس ڈپارٹمنٹ میں بھی یہی سب سے بڑی دقت جو تھی، جو ہمارے پاس بہت چیلنجنگ تھا، وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھے، پیرامیڈیکل اویلیبل نہیں تھا. تو ہم نے سب سے پہلے یہی کیے کہ نئے 500 ڈاکٹرز ہم نے لگائے اس سرکار کے دوران. ان کو دور دراز علاقوں میں بھیجا، ریشنلائزیشن کی، جو اٹیچ تھے ان کو ڈیٹیچ کیا، جو ہمارے ہاتھ میں تھا، جو یہ سرکار کر سکتی ہے. ریکروٹمنٹ بورڈ کو 626 پوسٹ پیرامیڈیکل کے ریفر کیے ہیں تاکہ جلدی ریکروٹمنٹ ہو. 140 پوسٹ جو ہیں وہ اسسٹنٹ پروفیسر لگائے. اور اس کے علاوہ ہم نے کیا ہے کہ جو ہاسپٹلز میں ایکوپمنٹس کی بہت کمی تھی، جیسے اننت ناگ جی ایم سی میں ہم نے کیتھ لیب دیا، MRI ایک سینکشن کیا ہے، وہ انسٹال ہونے والا ہے. لیکن کیتھ لیب آلریڈی فنکشنل ہے. اب ہارٹ اٹیک آئے گا کسی کو، سری نگر پہنچنے تک اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن کئی بیمار جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. بارہمولہ ہاسپٹل کے لیے، راجوری ہاسپٹل کے لیے، جموں جی ایم سی، سری نگر جی ایم سی، اسی طرح ہمارا جو یہاں شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے لیے کئی ایسے ایکوپمنٹس لگائے، جیسے لینیک ہے،
آپ کو بیماری آئیڈینٹیفائی کر سکتا. آپ دیکھتے ہیں کتنے کینسر پیشنٹ بڑھ گئے ہیں اس بار, لگ بھگ 55,000 کے قریب جو ہے. ڈائلیسس یونٹ ہم نے شروع کیا, آکسیجن یونٹ جو بند پڑے تھے, جو فنکشنل نہیں تھے, ان کو ہم نے فنکشنل کرائے. سٹی اسکین لگائے ہاسپٹلز میں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. ان ایکس رے پلانٹ لگائے تاکہ لوگوں کو ڈور سٹیپس پہ فیسلٹی اویلیبل ہو. میڈیسنز اویلیبل نہیں ہوتے تھے, دیکھا نہیں جاتا تھا, اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. وہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے آسانی سے ہیلتھ کیئر ان کو مل سکے, تاکہ ان کو باہر نہ جانا پڑے. اور آج مجھے خوشی ہے, ابھی کمی ہوگی, میں نہیں کہتی ہوں کہ 100% ہم نے سب کچھ ٹھیک کیا, لیکن اس بار جو عمر عبداللہ صاحب کی اس سرکار نے 1 سال میں کیا ہے وہ بہت اچیومنٹ ہے. اس میں کوئی بولنے والی بات نہیں ہے. آپ نے صرف 2 منٹ دیں, اگر زیادہ ٹائم ہوتا تو میں شاید ساری چیزیں جو ہیں ایکسپلین کر پاتی کہ اس بار کے بجٹ میں جو ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے ایکوپمنٹس دیے ہیں, سب سے اچیومنٹ ہماری وہی ہیں. جو ہاسپٹل پڑے تھے جن کو فنکشنل نہیں بنایا گیا تھا, جو انکمپلیٹ تھے, جن کو اس سرکار نے اس 1 سال کے دوران کمپلیٹ کیا اور فنکشنل بنایا, وہاں ڈاکٹرز دیے, وہاں باقی فیسلٹیز دیے. ہیلتھ سیکٹر پہ بہت کام ہوا ہے. اور روبوٹک سرجری کا ہم نے کچھ حال ہی میں کہیں پہ سوشل میڈیا پہ دیکھا, کہیں پہ کچھ سرجری کا, کچھ روبوٹک سرجری کا ہو رہی ہیں. بالکل کئی ہاسپٹلوں میں کی ہیں شروع, کیونکہ پیشنٹس کو, ہر پیشنٹ سری نگر نہیں آ سکتا, اور سری نگر کے ہاسپٹلوں میں بہت رش بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے نا علاج ملنے کی وجہ سے کہیں کہیں بیماروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آلریڈی بہت سارے اقتدامات اٹھائے گئے ہیں, اور آگے اور کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی انشاءاللہ. آخری میسج آپ کا کس طرح رہے گا؟ میں تو یہی کہوں گی لوگوں کو وہ بھی کوآپریٹ کرے, چاہے ڈاکٹر ہو چاہے ٹیچر ہو. سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے, تاکہ دونوں کوآپریٹ کر سکے اور علاج میں بہتری آ سکے. اسی طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ پہلے کی طرح ہونی چاہیے, ایک دوسرے کی عزت ہونی چاہیے, جو آج کے ڈیٹ میں کمی ہے, اس میں بہت کمی آئی ہے. اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں وہ عزت پھر سے بڑھ جائے دونوں میں, تاکہ سسٹم کو ہم صحیح ڈھنگ سے چلا سکے. اور لاسٹ پہ ایک میری یہی گزارش ہے کہ ڈرگ ایڈکشن کی طرح کافی ہمارے جوان یا بچیاں جو ہیں جو بڑھنے لگی ہیں, اس پہ سرکار آلریڈی کام کرے. لیکن میں لوگوں سے بھی گزارش کروں گی, پیرنٹ سے خاص طر اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھے, دھیان رکھے, ان کو ٹینشن سے نکالے, ڈپریشن سے نکالے, ان کو کانفیڈنس دے, ان کو بھروسہ دے, تاکہ وہ صحیح سے پڑھائی کرے, کسی غلط راستے کی طرح نہ جا سکے. شکریہ. میم سکینہ مسعود اتو صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دوردرشن نیوز کو دے دیا. جہاں بھی ان پروگرام کی شروعات کرتے کرتے آپ نے آج دوبارہ آپ تشریف لائے, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن دے دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا, آپ نے ہمیں سنا. جہاں کہیں بھی آپ کو ضرورت ہے, متعلقہ محکمے کے پاس جائیے, متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیے, آپ کے مسئلے کا حل کیا جائے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.